नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब। आज पारा नंबर 18 है जी। सूरा मुमिनून है, मक्की सूरा है। इसमें 118 आयात हैं, इसमें 6 रुकू हैं। तालिबे इल्म के लिए मरहबा। सफवान बिन असाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक़्त मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख चादर से सहारा लिए हुए तशरीफ रखते थे। और बस मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तालिबे इल्म के लिए हाजिर हुआ हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबा है, यानी वेलकम है तालिबे इल्म के लिए। बेशक तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं और एक दूसरे पे हजूम कर लेते हैं, मतलब इतना खुश होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं, मतलब एक के बाद ऊपर ऊपर इतने फरिश्ते हो जाते हैं। और इस चीज की मोहब्बत की वजह से जिसको वो तलब करता है। तो ये तो है फौरी फौरी फायदे जो एक तालिबे इल्म को हासिल होते हैं इस दुनिया में। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उसको, और फिर इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा गुमान है कि रोजे क़यामत तो तालिबे इल्म कहा जाता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े या पढ़ाए। तो आप सब लोगों को भी मरहबा है, आप सब लोगों को भी वेलकम है। अल्लाह ताला आपका यहाँ पे आना बैठना उसको कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज की सूरा का हम आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون। जी, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून। अच्छा, ये जो बातें हो रही है ना सूरत के स्पेशली आगाज में, गौर से इनको हमने सुनना है कि यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है फलाह जो है वो जन्नत है। तो जन्नत में जाने की जिनको खुशखबरी मिल गई ना, और अपने इस दुनिया से जाने के बाद जिनको ये खुशखबरी मिल गई कि आप जन्नत में जाएंगे जो कि हमेशगी की जगह है, तो असल कामयाब वही लोग हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो कौन है, कि वो मोमिनीन है। ठीक है, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे तरजीह देते हैं। तो हर काम इस दुनिया में रहते हुए आखिरत को मद्देनजर रखते हैं, तो फिर आखिरत में भी वो अल्लाह ताला की रहमत और मगफरत पे वो मुस्तहिक करार पाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सुभान अल्लाह, कि कामयाबी जो असल है वो आखिरत की ही कामयाबी है। और हमारे नजदीक क्या है जी कामयाबी? बस दुनिया का इतने फलां के बेटे हैं, बड़ा कामयाब बंदा जी, उसका बिजनेस बड़ा कामयाब, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने
یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر، کبھی نہ دیکھا آپ نے کبھی مچھر کا پر، اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو لیکن اللہ کی نعمتوں سے انکار نہیں ہے اور ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو کامیابی کا معیار قرار دینا، یہ بات جو ہے یہ کامیابی کا وہ معیار نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جنت جو ہے نا وہ بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. اس دنیا میں چاہے انسان کتنا ہی غریب ہو تو لیکن اس کو مطلب جنت میں وہ امیروں سے پتہ نہیں کتنا عرصہ کہا جاتا ہے، 500 سال پہلے جو غریب لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جو ہمارا مطلب جو ہمارے یہ جانچنے کے پیمانے ہیں نا کہ کون کتنا کامیاب ہے اور کون مطلب ناکام کون ہے، تو یہ اصل یہ پیمانہ جو ہے نا یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اچھا جی، ان کی ذرا خصوصیات دیکھتے ہیں کہ جو مومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین قرار دیا ہے وہ ان کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جو بتائی گئی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو سکون کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، ان کے فزیکل بھی موومنٹ مطلب نہیں ہوتی ایکسٹرا کہ اگر ان کو موومنٹ کرنی بھی پڑے تو ایک ہاتھ سے، اور اس کے بعد یہ کہ اپنا ان کا دل کی حاضری، نماز میں دل کی حاضری، جائے نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی انسان کو اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو نماز سے پہلے انسان کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، آپ یہ چیک کر کے دیکھ لیں کہ جو جیسی آپ کی مینٹل حالت یا دل کی حالت جو نماز سے پہلے، اگر غصے میں کسی کو غصہ کیا ہے نماز بھی غصے سے ہی پڑھیں گے. اگر مطلب جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے نا انسان ویسے ہی ہوتا ہے. تو جب بھی ہم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، جیسے نماز کا میں نے کہا کہ جائے نماز پہ جب کھڑے ہوں تو ایک نظر ذرا اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر اور یہ بھی کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز نصیب ہی نہ ہو. اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں فزیکلی، آپ نے یہ ذرا آزما کے دیکھیے گا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ اس پہ انگلی رکھیں اور کہیں کہ ہذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، کہ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. ہماری فیلنگ قرآن پاک کو پڑھ کے کیوں نہیں چینج ہوتی؟ ہم اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. کہ یہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں کھولیں تو اس آنر کو، مطلب رب کا کلام ہے، کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ رمضان میں آپ کھولیں؟ بھئی آپ کے گھر میں دنیا جہان کا خزانہ، رحمتیں برکتیں شیلف پہ پڑی پڑی اور اس پہ گرد پڑی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ ہے کہ اور جو یہ نہیں کہ خاشعون وہی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ روتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں اگر آپ کو رونا بھی آتا ہے آپ روئیں بھی، لیکن یہ ہے کہ اس امت میں سے سب سے پہلے نمازوں میں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. ہم نے بھی اپنی نمازوں کا ذرا حال چیک کرنا ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی کتنا زیادہ خشوع ہے، کیونکہ نماز کا جو اجر ہے وہ نماز کے خشوع کے اعتبار سے ہے کہ کتنا زیادہ آپ کی نماز میں خشوع ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے مطلب نماز کا اجر ہوگا. کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں انتہائی سکون کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے. کہ نماز خشوع کے بغیر بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ہمارا جسم روح کے بغیر. تو پھر کیا ہے؟ جسم روح کے بغیر تو مردہ ہے. تو یہ ہے کہ جو خشوع سے نماز پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نماز قبول ہوگی. خشوع دل میں عاجزی اور انکساری جو وہ خشوع ہے، اور اصل میں دل کا حاضر ہونا. ٹھیک ہے، اعضاء کا بھی درست ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خشوع میں آتی ہیں.
जो लघवियात से मुंह मोड़ लेते हैं। ये अभी मतलब मोमिनीन की जो सिफात चल रही हैं, सबसे पहले नमाज, टॉप 3 प्रायोरिटी नमाज को दुरुस्त करना है। उसके बाद नमाज के बाद जो डे टू डे लाइफ में हम जो बातें करते हैं, यानी कि लघवियात, वो बातें जिनका कोई फायदा ही नहीं। आप चाहे उफ करें, चाहे चू करें, चाहे चरा करें, आपके फरिश्ते ने उसको लिखना है। अपना जरा डेली रूटीन आप चेक किया करें प्लीज। रात को सोते हुए थोड़ा सा अपना जरा एनकाउंटर किया करें कि मैंने क्या आज दिन में कितनी फजूल बातें की हैं, या कितनी, क्योंकि हमने खुद इकरा किताब पढ़ चुके हैं ना, खुद अपनी किताब पढ़नी है। और वो लायानी बातें जिनका कोई फायदा नहीं है, तो वो हमारे नामा अमाल में मतलब क्या वो काम करेंगी, टाइम का ज़िया। और मतलब तो जिंदगी में हर बेहुदा बात से इंसान को बचना चाहिए। और जो ज़कात अदा करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अपनी ज़कात जो है उसका हिसाब करके, अगर आपने अभी तक भी नहीं दी तो आप उसको ज़कात को अदा करें। हमने जो लिंक शेयर किया है, आप अपनी ज़कात उसमें भी डाल सकते हैं। और अगर आप ऑन द डे या वैसे मुझे मतलब जब तकमील भी इंशाल्लाह हमारी आ रही है, आपने देख लिया होगा, प्लीज आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर दें। सिस्टर मायरा का वो नंबर है, ताकि हमें अंदाजा हो कि कितनी सिस्टर्स का के लिए हमने बंदोबस्त करना है। और ये कि ज़कात जो है वो लाजमी अदा करते हैं अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो ये सारी बातें कामयाबी के लिए जरूरी हैं, पिक एंड चूज नहीं। ये नहीं कि नमाज पढ़ ली तो बाकी सारा दिन बेहुदा बातें करते रहे, और चले अगर बेहुदा बातें भी छोड़ दी, नमाज भी पढ़ ली तो ज़कात ना दी, नहीं। ज़कात भी, ये सारी बातें लाजमी है, फर्ज फर्ज के दर्जे पे हैं। जो माल और मतलब नफ्स दोनों का, पहली दो बातें जो है वो नफ्स के तज़किया के लिए यहाँ पे अब ज़कात अदा करनी है, वो माल के तज़किया के लिए है। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, बजुज अपनी बीवियों और मलकियत की लौंडियों के, यकीनन ये मलामतों में से नहीं है। अगली आया नंबर 7 है जी, इसके सिवा जो और ढूंढे। मतलब ये सारे बातें अहकामात जो दिए गए हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करेंगे और इनके अलावा अगर वो कुछ करेंगे तो फिर वो हद से तजावज करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये कि उनका इस्लाम में मतलब किसी किस्म का फिर कोई हिस्सा नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जना वगैरह के बारे में भी, अगर पिछली आया से इसको रिलेट करें कि बीवी के साथ ही, अब तो लोनियों का मतलब वो खत्म हो गया सिलसिला, तो अपनी बीवी को छोड़ के जो इंसान किसी और के साथ फिर हम बिस्तरी करता है, तो फिर जाहिर है इस्लाम का उसमें बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम पिछली सारी बातें भी कर लेते हैं तो हम एज अ मुस्लिम देखें पूरी दुनिया में हमारी क्या रेपुटेशन है, कि ना इन्होंने सच बोलना है, और वादा इन्होंने नहीं निभाना, झूठ इन्होंने बोलने हैं, रियाकारियां इन्होंने करनी है, झगड़े इन्होंने करने हैं, नेम इट। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इस्लाम क्या सिखाता है, जो अपनी मानते, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो इंसान के अपने मतलब जिम्मे कोई और किसी किस्म की भी अमानत हो, कोई आपका घर के अंदर मतलब आप खामन का पैसा भी आपके पास अमानत है, ठीक है। आप खुद, हम सब इस दुनिया में अमानते हैं, औलाद हमारे पास अमानत है, किसी ने कोई बात कह दी आप अमानत है, कोई जॉब कर रहे हैं आपके पास अमानत है। पूरी दयानतदारी के साथ जिस ओहदे पे आप बैठे हैं, माँ के ओहदे पे बैठे हैं, बेटी के ओहदे पे बैठे हैं, बीवी के ओहदे पे बैठे हैं, बहन के ओहदे पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी आप कर रहे हैं, हर काम आपने जवाबदेही है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और वादे की हिफाजत, ठीक है, इसमें वादे की हिफाजत में मियाँ बीवी के हकूक भी आ जाते हैं। खामंद इस बात की पूरी मतलब जिम्मेदारी लेता है जब निकाह होता है कि मतलब अपनी बीवी के नान नफके का वो जिम्मेदारी उठाएगा। इसी तरह बीवी के जो अपने अलग से हकूक है वो उनको पूरा करेगी। तो ये एक पोलो करार होता है
یہ ایک وعدہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ پورے گھر کا ماحول ان کے تعلقات پہ، مطلب بچوں کی پرورش ان کے تعلقات پہ مبنی ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ گھر کے ماحول خراب ہوگا، اور ایک گھر کا ماحول پھر معاشرہ جو ہے اس پہ کتنا زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ معاہدہ ہو، اور چاہے غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو، آپ نے ہر حال میں اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین میں دین میں جو آپ کے دنیا کے بھی جو قول و فعل ہیں وہ بھی سب شامل ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ٹھیک ہے، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی نمازوں کی خشوع میں، اور یہاں کے نماز کے اندر مطلب آپ نے کس طرح کیا اپنے کام کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی جو نگہبانی کرتے ہیں، یعنی کہ وقت پہ شرائط، تمام شرائط کے ساتھ نماز کو جو مطلب ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز کی جو ہے یہ مطلب نگبانی میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، کس کے وارث ہیں جی؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو صفات پیچھے ساری ذکر کی گئی ہیں، اپنے اندر ان تمام صفات کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری، کیونکہ جو لوگ جن میں یہ تمام صفات پائی جائیں گی پھر وہ جنت کے وارث یعنی کہ حقیقی حقدار وہی ہوں گے، بلکہ جنت بھی نہیں، جنت الفردوس جو کہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ تمام صفات جنت میں جانے کے لیے لازمی ہیں، چیک لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ امتحان سے پہلے جو قبر میں ہمارا امتحان ہونا ہے، جو روز محشر میں ہمارا امتحان ہونا ہے، دیکھیں کہ یہ اوپن پیپر، اوپن بک پیپر ہے، آپ کے سامنے ساری باتیں لکھ کے رکھ دی گئی ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا، ان کی تیاری کر لو۔ آگے ہے جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، آیا نمبر 12۔ یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پوری زمین کے مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام کہا جاتا ہے کہ جو زمین ہے اس کی تمام جو ہر جگہ سے مٹی تھوڑی تھوڑی لے کے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو پوری خطہ ارض کے مطلب اس وجہ سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں کہ ہر رنگ و نسل کے انسان موجود ہے، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سانولے ہیں، کوئی کسی کی گندمی رنگت ہے، تو کیونکہ ہر جگہ سے مٹی لی گئی تھی، اور اس کے بعد کیا کیا گیا، پھر اسے نطفہ بنا کے محفوظ جگہ میں قرار دے دیا گیا، یعنی کہ رحم مادر میں پھر اس کو رکھا گیا۔ اب یہاں پہ انسان کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں، پھر نطفے سے کیا ہوا، ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں مائنڈ بلوئنگ یہ بات ہے کہ کیسے ہڈی بن جاتی ہے، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، یعنی کہ اس سے مراد یعنی کہ بچہ ہے جو کہ اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ایک خاص مدت اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے جو باہر نکلتا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں سے، احسن الخالقین۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، مطلب ایک تو تمہاری پیدائش ہوگی، اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد پھر تمام مخلوق جو اس دنیا میں آئی ہے سب نے مر جانا ہے، پھر قیامت کے دن بلا شبہ اٹھائے جاؤ گے، کہ یہاں سے جب مرو گے تو وہ اینڈ نہیں ہے، پھر دوبارہ تم نے اٹھنا ہے۔ تو موت جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ دائمی زندگی کا وہ آغاز ہے۔ آیا نمبر 17 ہے، سورہ المؤمنون سپارہ نمبر 18 ہے۔
ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں. یعنی کہ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی کہ بارش کا کنٹرول شکر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کھلا ہی چھوڑ دے، مطلب رکے ہی نہ بارش، تو پھر کتنی تباہیاں ہوں. اور اگر یہ کہ کبھی ہو ہی نہ تو پھر کتنی تباہیاں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین کے اندر پانی بھی چلا جاتا ہے اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر ہم چاہیں نا تو بالکل پانی کو اتنا نیچے اتار دیں کہ انسان کے لیے اس کا حصول ہی ممکن ہو جائے اس پانی کے ذریعے. اب ایک ہی پانی، ایک ہی باغ، ایک ہی کھیت اگر ہو تو اس میں سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے ہیں. تو یا جس پھل کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اس کو لازمی اپنی ڈے ٹو ڈے مطلب جو لائف ہے اس کو شامل کرنا چاہیے. کھجوروں کا ذکر آیا یہاں پہ، انگوروں کا ذکر آیا ہے، اور آج ہی زیتون کا بھی ذکر ہم آگے پڑھیں گے کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت جو تورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی کہ جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن ہے. تو کون سا ہے جی وہ تیل اور کون سا ہے وہ پھل؟ وہ ہے، اس سے مراد زیتون ہے، جس کا روغن جو ہے وہ تیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور پھل اس کا سالن کے طور پہ بھی. اگر آپ روٹی ڈٹ کر کے اگر آپ دیکھیں عرب کنٹری میں یا کبھی مسجد نبوی میں بھی، تو وہ لوگ بریڈ کے ساتھ مطلب وہ زیتون اور یاگٹ اس طرح وہ لوگ لگا کے، کوئی سالن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بس یا روٹی کو زیتون میں ڈپ کر کے جو لوگ کھاتے ہیں، اور اتنا ہیلتھی وہ کھانا ہوتا ہے تمہارے لیے. اب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جی. چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. سبحان اللہ، کھاتے ہیں جانوروں میں سے. ایک فیکٹری، ایک گائے کو ذرا دیکھیں کہ ہم نے مکھی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے ایک پوری آرگنائزڈ ایک فیکٹری اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، جو کہ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں سے کتنی مختلف ہے. اور یہ کہ اب ایک گائے کو یا کسی بھی دودھ دینے والے جانور کو، یا ویسے آپ کسی بھی جانور کو لے لیں، اسپیشلی یہاں پہ دودھ کا ذکر ہے، کہ کیا ہی وہ فیکٹری ہے. گائے کو ذرا لے لیں ذہن میں کہ وہ کھاتی گھاس پھوس ہے اور نکلتا اس میں سے کیا ہے، اور اس کے گوشت سے ہم مطلب ایک ذرا اپنی زندگی میں سے صرف ایک جانور کو نکال دیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی کتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور یہ جو چوپائے ہیں ان کے دورے فائدے ہیں کہ نہ ان میں سے ہم نہ صرف کھاتے پیتے ہیں بلکہ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کرائے جاتے ہو. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے. اب ذرا بہانے چیک کیجئے گا ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ نہ ماننے کے جو دلیلیں ذرا چیک کریں کہ یہ تو انسان ہی ہے، تو یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں. تو یقیناً اس شخص کو جنون ہے. اب اپنی بات ہی جھٹلا رہے ہیں، پیچھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اور اب کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، بس تم اس سے ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے دو. قال ربی انصرنی بما کذبون، نوح نے دعا کی، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما. یعنی کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بالآخر رب سے دعا کی. نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جی؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں اور کمزور ہوں اور میری مدد کر.
پھر ان کی جو دعا ہے وہ کمزور ہو گئی، قبول ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کی گئی۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ سبحان اللہ، کیا وہ کشتی ہوگی جس کے انجینئر خود اللہ تعالیٰ تھے۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور اگل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے گزر چکی ہے خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ آگے بھی دعا ہے کہ کسی نئی جگہ پہ جائے یہ دعا پڑھیں، گھر میں آئیں یہ دعا پڑھیں برکت کی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، بچے کے رشتے کے لیے جائیں کہیں پہ کہ اور کہنا ہے میرے رب مجھے برکت جگہ پہ اتار، ٹھیک ہے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہاں پہ اس امت کا نام نہیں لکھا گیا۔ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دینوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ کھاتا ہے، اب کھانے پینے کا بہانہ، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھاتا پیتا رسول انسان ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آج بھی یہ بہت سوچ پائی جاتی ہے جی، مر کے مطلب اے جان مٹھا اگلا کس دتھا، یہ میں پنجابی میں یہ محاورہ میں سنتی ہوتی تھی گاؤں میں، بڑے بزرگ مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے اور وہ دیکھ کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتائی ہیں ساری باتیں کہ اگلا جہان ہے، اور یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت جلد ہی اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے، بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، یہ تو صرف امت اپنی مقررہ وقت سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی، ٹھیک ہے، ایک ٹائم لیمٹ جس کا تھا بس اس ٹائم لیمٹ میں ہی وہ رہے۔ آیا 44 ہے جی، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، ٹھیک ہے، یکے دیگرے بعد، جب کبھی جس امت کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، یعنی ایک امت تباہ ہوتی رہی، کہانیاں بنتی رہی، دوسری امت آتی رہی، نبی آتے رہے، بس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل دے کر بھیجا، اس کی تفصیل ہم کافی پڑھ چکے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بس انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے ہی وہ مشرک لوگ یعنی سرکش لوگ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں؟ کبھی کھانا ان کا ایشو تھا، کبھی کہ یہ انسان ہے، کبھی مطلب
تو حالانکہ خود ان کی قوم ہمارے ماتحت ہے کہ بنی اسرائیل مطلب ہمارے ماتحت ہیں، تو یہ بنی اسرائیل میں سے یہ بندہ آ گیا تو یہ ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ بہانے پاس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یقیناً ہم نے تو موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اچھا جی، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جی رزق حلال جو ہوتا ہے نا وہ نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی حلال کی کمائی ہے یہ آپ کھائیں حرام اور پڑھیں نمازیں، یہ پھر کیسی نمازیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اور آپ کے جسم جو خوراک آپ اس میں ڈالتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ کی روح پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے اعمال پہ، کھانے پینے کا کیونکہ چلیں کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی کام ہے وہ تو انسان نے کبھی کبھی کرنا ہے، لیکن کھانا تو ہر روز کھانا ہے نا انسان نے، تو اس کا انسان کے کردار پہ بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کھانا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے تم کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جب اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ بھی کھانے پہ خرچ کرتا ہے، تو جو انسان پھر حلال کھائے، اچھا کھائے، طیب کھائے، صحت کے مطابق، یہ نہیں کہ شوگر ہے تو میٹھا چھوڑنا ہی نہیں، تو اگر کوئی پرہیز بھی ڈاکٹر نے بتایا ہے نا تو وہ لازمی آپ کریں اور نیک عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ آیا 52 ہے، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ سب انبیاء کا دین ایک ہی دین، پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، بس ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں اختیار کر کے جس پہ اس کا نفس خوش ہے بس انسان جو ہے اس کو اختیار کر رہا ہے اور اس پہ اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں تو اس سے ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، مطلب بزنس بڑا فلورش کر رہا ہے اور ساری مطلب سہولتیں، اولاد، ہر چیز، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں ان کے پاس، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت راضی ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں، ان چیزوں میں ہی ہم نے ان کو الجھا دیا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیک اعمال کی قبولیت کے بعد ڈرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر دی تھی پھر بھی وہ ڈر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا رب تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اور نیک عمل کے بعد اس بات سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے یا نہیں، تو اللہ تو رب العالمین ہے۔ دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کو گھر کھانے پہ بلاتے ہیں، تو آپ کیا چاہیں، اور اس انسان سے آپ کو ہو بھی شدید محبت، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اپنی بیسٹ ابیلٹی کے ساتھ آپ ان کو سرو کریں، ان کے لیے چیز تحفہ خریدنے جاتے ہیں تو دیکھ دیکھ کے کہ ان کی ضرورت اور خواہش کے لائکنگ کے مطابق ہو، تو اللہ تو رب العالمین ہے جی، پھر اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں کام کرنے چاہیے کہ یہ ہم کام جو کر رہے ہیں تو پھر تو ہر کام ہی، کیونکہ ایک مومن کی زندگی تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ عورتیں ہم آپ گھر کا کام کر رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، یہ آپ کی عبادت ہے۔
बच्चों की लुक आफ्टर करें, ये आपकी इबादत है। खामद की हकूक पूरे करें, ये आपकी इबादत है। ससुराल के साथ जहां पे भी आपका हल्का जिसमें आप जाते आते, ये सब आप अगर अच्छी नीयत के साथ पूरा करते हैं तो सब आपकी इबादत है। और वो इबादत किसकी फिर की जाती है? तो ये है कि जो भी काम करें, जिस किसी के साथ भी करें, इस नीयत के साथ कि ये मैं अपने रब को राजी करने के लिए कर रही हूँ, तो उस स्टैंडर्ड से करें। बल्कि उस अगले बंदे को देख के नहीं करें कि मैं किसके लिए कर रही हूँ। अच्छा फला आ रहा है, वो जरा अमीर है, उसके लिए मैं इफ्तार में 2-4 ज्यादा डिशेस बना लूंगी, और ये दूसरा बंदा वो जरा बेचारा पूरा सा है तो उसके लिए मैं कम बना लूंगी। ऐसे नहीं। तो फिर जो नीयत अगर आपकी ये है कि अल्लाह ताला की जात को राजी करना है, तो काम भी फिर उस स्टैंडर्ड के ही होने चाहिए। वल्लदीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग देते हैं और जो कुछ देते हैं उनके दिल कप कपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। सुभान अल्लाह। यानी जो लोग रोजे रखते हैं, सदका करते हैं, नेकियों में जल्दी करते हैं, और पिछली बात अभी जारी है, और फिर भी उनके दिल जो हैं वो कांपते रहते हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये डरने वाले कौन हैं? कि ये वो लोग हैं जो कि नेकियां नहीं करते और वो डरते हैं कि हमें अल्लाह आखिरत में पूछेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जो लोग, यानी हजरत आयशा ने पूछा कि ये जो शराब पीते हैं, बदकारियां और जो चोरियां करते हैं, उनके बारे में ये आयात हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, और फिर भी डरते हैं कि कहीं ये कबूल ना ठहरे। यही है जो जल्दी जल्दी भलाइयां हासिल कर रहे हैं, और यही है जो उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नेकी देखें जी, बार बार हमें ये सबक मिलता है कि किसी नेकी को भी हकीर मत जाने, ठीक है, और किसी गुनाह को भी हकीर मत जाने। वो गुनाह क्या पता आपके नजदीक हकीर हो, लेकिन वही गुनाह आपको जहन्नम में ले जाने का बायस बन जाए, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला के नजदीक वो बहुत बड़ा गुनाह हो, और आपने उसको हकीर जाना। और नेकियां में जल्दी, भलाइयों का जो भी काम जहां पे आप वेट नहीं करें। आपने नोट किया होगा कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि हमें अहमियत दी जाए और हमें बुलाया जाए और मतलब हमें कहा जाए। ठीक है, मतलब हर जगह आपकी जरूरत नहीं भी हो सकती, लेकिन इन अमाल बिन्नियात, आपको जब पता चल जाए कि मतलब किसी जगह आपकी जरूरत हो सकती है और अगले बंदे को शायद आपकी उसकी एबिलिटी का पता भी नहीं, तो आगे बढ़ चढ़ के इंसान को हिस्सा लेना चाहिए। हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है। सुभान अल्लाह। ये किताब बोलेगी भी, और उनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। पहले पहल तो जब ये 1400 साल पहले इंसान ये तस्वर भी नहीं कर सकता था कि किताब बोल भी सकती है, और आज देखें सारी चीजें, सारी मतलब हमारे सामने किस तरह हमारे हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, और किस तरह सारा कुछ बोल रहा होता है वैसे का वैसे ही रिकॉर्ड होया हुआ होता है। तो अब तो इस बात को समझना बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं, बल्कि उनके दिल इस तरफ से गफलत में है, और इनके लिए इसके सिवा भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यानी शिर्क के अलावा और भी बहुत सारे मतलब कबायर हैं, वो अमाल हैं जो मोमिनों के अमाल के बरक्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि किस बात से दिल गाफिल है। ठीक है, जरा अपने दिलों का हमने जायजा लेना है कि हमारा क्या हमारा दिल इस बात से हर वक्त आगाह रहता है कि हमारा नामा अमाल तैयार हो रहा है। वो एक दिन बोलेगा, और अपने अमल अमल तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान अपने लिए मतलब आखिरत की तैयारी में करता ही है कोशिश। लेकिन क्या हम उन अमाल को की हिफाजत भी कर रहे हैं? दी इम्पोर्टेंट जो बात है कि क्या हमने मतलब जो अगर हज किया है तो उसको संभाल रहे हैं? रोजा सारा दिन, अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास की जरूरत नहीं, नमाज किसी चीज की भी जरूरत नहीं,
تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے ہی، تو کیا آیا ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں؟ اگر تو کیا ریاکاری سے بچ رہے ہیں، احسان تو نہیں جتا رہے، کسی کو مطلب تانے تو نہیں دے رہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بعض اوقات آپ کی ساری محنت کو، منہ سے کوئی ایک کلمہ آپ نکال دیتے ہیں کہ آپ کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ غفلت میں جو پڑے والے رہنے والے یہ جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگ گئے۔ تو استغفار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج مت بلبلاؤ، آج نہ چیخو چلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں دیے جاؤ گے، کیونکہ اب تم پہ عذاب آ چکا ہے، اب اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے پھرتے تھے۔ مستکبرین بھی سامرون تہجرون، اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے جی، یہ سارا کچھ کہانیاں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو انہیں یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو، یہ جو اللہ کی طرف سے دین اسلام آیا ہے، اس کو ان کو قبول کرنا چاہیے۔ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، کہ پیغمبر نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر گزاری، اور کیا وہ ان کو پہچان نہیں رہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی تمام نفسیات جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اور یہ آئینہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے ہر روز، تاکہ ہمیں اپنا اندازہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی کہ عقل و فہم اور سننے دیکھنے کی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تاکہ ان کے ذریعے ہم حق کو پہچانے، سنیں اور قبول کریں، اور یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے نہیں، اور مطلب ناشکری کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آیا 79۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے ہی افسانے ہیں۔
پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ تو پھر سیقولون للہ، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون، وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی معرفت جو ہے نا، وہ اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے۔ جب آپ جان جائیں کہ رب کون ہے تو پھر آپ واقعی اس سے ڈرتے ہیں۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ سیقولون للہ، پھر وہ یہی کہیں گے، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو صاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ تو کائنات کا یہ جو نظام اتنے سکون سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی رب ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ گھر کے اندر مطلب کچن میں دو بندے جو اکٹھے گزارا نہیں کر سکتے، تو ایک اتنی بڑی کو کائنات کو جو اتنی آرام سے چل رہی ہے، اس کے لیے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں سے نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پہ یقیناً قادر ہے۔ اچھا جی، ادفع، عمل کی بات ہے جی۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے مقام پہ بھی کہا جاتا ہے کہ برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب غصہ آ جائے نا، تو ہمزات یہ جو غصے کے حملے انسان پہ آتے ہیں نا، تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بعد میں سوری کرتا پھرتا ہے کہ سوری، میں غصے میں تھا یا غصے میں تھی، لیکن بات تو کر دی نا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو اس کے شر سے بچنے کی دعا ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جس کو لگے کہ اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، جہاں پہ جھگڑے والی بات ہو، وہاں سے کنارہ کشی کرنے کی، ضروری بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ کنارہ کش ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ یعنی کہ شیطان کی سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر کام جب آپ شروع کریں، آغاز کریں، تو اس کے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لٹا دے۔ آیا نمبر 100 ہے، سورہ المؤمنون ہے، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خود ہی کافر یہ نزع کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ یہ دو چیزوں میں جو حجاب ہے نا، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یعنی جو قبر کی زندگی جو وقفہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جبکہ تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو قبر کی جو لائف ہے نا، یہ جو ہے یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اچھا جی، یہ پہلا سور جب اب پھونکا جائے گا، پس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ۔
تو اس کے بعد جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی نیکیوں سے وہ نجات والے ہوں گے. ایک نیکی بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, حالات کے مطابق ڈے ٹو ڈے لائف میں جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے نیکیاں کرتے جائیں. اور جن کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا, اپنا نقصان آپ کر لیا. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوں گے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. تو باستغفار سب سے پہلے چہرے کی, کیونکہ اسی کو بنانے سنوارنے اور میک اپ کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا اس چہرے کو جو ہے وہ سنوارنے میں کتنا ٹائم لگا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھنی ہوئی سیڑھی آپ نے دیکھی ہے, سڑے ہوئے, کہ استغفر اللہ, کہ اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. کیا یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی, تمہیں پتہ نہیں تھا, پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تھے ہی گمراہ, یعنی لذت دنیا ہم پہ غالب آ گئی تھی. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے, اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو ہم بے شک ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اب اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو. تو باستغفار ان کا کیا جرم تھا جی کہ ان کو اتنی بڑی سزا ملی. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں, تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما, تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور مطلب یہ ایک جماعت تھی, لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, تم انہیں مذاق میں اڑاتے رہے. یہ جرم تھا ان کا, دین والوں کا مذاق, اللہ کے دین کا مذاق, یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. اللہ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے, وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم, گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. سبحان اللہ, یعنی کہ فرشتوں سے. اللہ فرمائے گا فی الواقعہ تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو, اے کاش کہ تم اسے پہلے ہی جان لیتے. ٹھیک ہے, کہ تمہیں پہلے ہی پتا چل جاتا کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے اور تم مطلب جہاں پہ جا رہے ہو وہ دائمی زندگی ہے اور اس کے لیے تم تیاری کرو. تو کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا, تم سے سوال نہیں ہوگا, تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور یہ کہ تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. اللہ سچا بادشاہ ہے, وہ بڑی بلندی والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. اللہ اکبر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو بلند رب ہے, جو اس نے اتنی اپنی حسین, اس کو احسن الخالقین مطلب بہترین کریشن جو بنائی ہے, وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے. اور یہ کہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی کہ تمہیں مطلب اتنی تمہاری یہ مطلب کائنات بنائی, ہر چیز تمہارے لیے بنائی اور تمہیں ویسے انسان کو بیکار بنا دیا. تو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں, بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم رہیں گے. انہو لا یفلح الکافرون. سورہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا جی؟ قد افلح المؤمنون, کہ کامیابی والے لوگوں کی صفات بتائیں گی, اور یہاں پہ اختتام جو ہو رہا ہے انہو لا یفلح الکافرون, کہ فلاح والے مومنون اور جن کو فلاح نہیں ملے گی وہ کافرون. ٹھیک ہے, تو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اور کہو اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. جی سبحان اللہ. سورۃ النور ہے, مدنی سورہ ہے, 64 آیات ہیں, 9 رکوع ہیں. میں تو جب بھی سورہ نور پڑھتی ہوں صحیح میں ڈر جاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے
جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی ساری صورتیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہیں، لیکن اس میں جو بیان کردہ احکامات ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت مطلب دی ہے کہ اور مقرر اور مطلب اور بھی دیکھیں یہاں پہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو مقرر کر دی گئی ہے یعنی کہ فرض درجے پہ ہیں اس کے احکامات، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تمام جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں، تو اس کی اہمیت دیکھیں کہ یاد بھی رکھنے ہیں، بھول جاتے ہیں نا ہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے صورت اتاری ہے، اس کے تمام احکامات فرض ہیں تو بھولو نہیں، بھولو گے تو پھر زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ تو جب دین کا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر ترس نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ زنا جو ہے جب ہوتا ہے تو پھر نسب کی حفاظت نہیں رہتی، گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا، تو یہ بچہ بعد کے آپ مسائل پہ ذرا غور کریں تو یہاں پہ یہ ہے کہ زنا کرتے ہوئے زانی پر سے نور اور ایمان بھی اس وقت اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے عبرت کے طور پہ۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہ کرے۔ ٹھیک ہے، پاک باز لوگوں سے پھر اتنی بڑی سزا ہے ان کو کہ وہ نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں، ٹھیک ہے، محسنات پہ، پھر 4 گواہ بھی نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ نہ ایسی بات سنیں اور نہ اس کو پھیلائیں۔ یقین کریں لوگ، عزت ایک لڑکی کی اس کا سرمایہ ہوتی ہے، اتنے آرام سے مطلب چسکے لگا کے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ آئی پتہ نہیں دے سچ کتنا ہے پر میں گل سنی ہے، میرا نانا لوے پر اے گل ہوئی، مطلب یہ جنرل ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ اللہ معاف کرے جی، آپ نے یقیناً میں تو اس بات کی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہی ہوں اور اس بات کی گواہ ہوں کہ جو کسی کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے بارے میں دوسروں کی بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح ان کے اپنی اولاد پہ پھر بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا ہے، اگر کسی کی برائی تم نے دیکھی بھی ہے تو خاموش ہو جائے، پردہ ڈالے، کل اللہ آپ کے اوپر مطلب آپ کی نسلوں پہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن سے یہ گناہ ہو گیا ہے وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنے مقرب بن جائیں، اور آپ لوگ ان کی باتیں کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اگر کسی کی بات کریں گے تو ہم جہنم واصل کر دیے جائیں، اور تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ عزت کی بات کرنے کے علاوہ جنرلی بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں کسی کے کردار کو ڈسکس کرنا، فلاں فلاں سے بات کر رہی تھی فلاں، یہ بھئی آپ کو اس کے پیچھے کے معاملات پتہ ہیں کہ وہ کیوں اس نے بات کی یا کیا معاملہ ہے، یو ڈونٹ نو۔ آپ نے تو جو سامنے سامنے دیکھا فرض اپنا سمجھا کہ میں بھی ذرا چسکا لگا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں۔ اب یہ ہے کہ اپنی گھر میں اگر کوئی یہ ہوتا دیکھے تو ان کا کوئی پھر ظاہر ہے گھر کے اندر اور کوئی
گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو. ظاہر ہے گھر کے اندر تو کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ میں سچوں میں سے ہوں, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور اس عورت کی مطلب عورت سے سزا کس طرح دور ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں سچی ہوں, میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے, وہ بھی وائس ورسا اسی طرح کرے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والا ہے, اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی, اور اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. اچھا جی, یہاں سے اب واقعہ عفق شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ کافی دفعہ ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں, کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں کلاس میں, تو یہ ہے کہ سال بھی گزر گیا ہے ہمیں پڑھے ہوئے. تو سبحان اللہ, لوگوں نے حضرت عائشہ تک کو نہیں بخشا. اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کرتا ہے نا, تو آپ اپنے آپ کو بھی یہ تسلی دیں کہ حضرت عائشہ تک نہیں بخشی گئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ دیکھیں جی, جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے تھے, یعنی کہ جنہوں نے زنا کا الزام جو ہے یہ لگایا تھا, یہ بھی تم میں سے یہ ایک گروہ تھا. مطلب آگے میں چلے اس کی تفصیل ابھی بیان کرتی ہوں, تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو. سبحان اللہ, زنا کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ لگ گیا, اور یہ ہے 1 مہینہ پورا حضرت عائشہ کا, مطلب پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح, تو بعد میں ان کو جا کے پتا چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, پورے مدینہ میں چم گوئیاں ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی تم اس کو برا نہ سمجھو. اس کے اندر بھی جو ہے بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. سبحان اللہ, کیونکہ یہ جو صدمہ اور یہ دکھ خاتون جنت کو ملا تھا, انہوں نے صبر کیا, معاملے کو اللہ کے حوالے کیا, تو پھر کیا ہوا کہ ان کے درجات جو ہیں ان کو بلند ہوئے, اور رہتی دنیا تک قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی قسم کھائی. اور جب تک اب ظاہر ہے یہ آیات, یہ سورہ نازل ہونے کا سبب, اور اسپیشلی یہ جو آیات ہیں یہ واقعہ عفق کے وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی, تو یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے, اور کتنی مطلب ان کا حضرت عائشہ کی جو برات ہے عظمت اور شان ہے, اور ان کے خاندان کا شرف کتنا زیادہ بلند ہوا, اور جو لوگوں کے دلوں میں جو تھا مطلب ان کے لیے جو قدورتیں اور سب کچھ, وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا. اچھا جی, ہوا کچھ تھا ایسے کہ عفق سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عفت کو اور عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی اور ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا. مختصراً واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ حکم حجاب یعنی پردے کے حکم سے بعد غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین نے مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ قیام فرمایا. صبح کو جب وہاں سے وہ روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ کا جو ہودج, مطلب اس وقت جنگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پہ حضرت عائشہ گئی تھی, وہ خالی تھا. ان کی وہ جو ڈولی ٹائپ جس میں وہ ان کو لے کے جاتے تھے, اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پہ رکھ دیا کہ ام المؤمنین اندر ہی ہوں گی, ہلکی پھلکی تھی تو ان کو پتہ نہیں چل سکا, اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. اچھا, حضرت عائشہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی, اور وہاں پر اسے اپنے ہار کی تلاش میں جو وہاں گر گیا تھا دیر ہو گئی. انہوں نے اپنی بہن سے مطلب جیولری لے کے, ہار لے کے, ادھار لے کے پہنا ہوا تھا, اور وہ گر گیا, اور وہ اس کو ڈھونڈتی رہ گئی, اور وہ پھر لیٹ ہو گئی. جب واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ چلا گیا. تو وہ یہ سوچ کر وہیں مطلب رک گئی کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو واپس وہ تلاش کے لیے واپس آئیں گے. تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں.
انہوں نے حضرت عائشہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سمجھ گئے کہ یہ قافلہ غلطی سے یا لا علمی میں حضرت ام المومنین کو یہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اونٹ پہ بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علادگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ مطعون کر دیا، حالانکہ دونوں کو نہیں پتا تھا، نہ حضرت عائشہ کو نہ حضرت صفوان کو، کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور بعض مسلمان منافقین بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت حسان، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش، اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک، جب تک اللہ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ لا علمی میں اپنی جگہ پہ بے قرار اور مضطرب۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا، یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ویسا نہیں، اٹس ادر وے راؤنڈ۔ اور اس واقعے میں چونکہ منافقین کا معاملہ الٹا دیا گیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کی ثنا اور تعریف کی مستحق تھی، عالی نسب اور رفت کردار کی مالک تھی، تو یہ ساری باتیں پھر یہ مطلب ان آیات کا جو سبب نزول ہیں۔ تو مطلب یہ دوبارہ سے شروع کرتی ہوں، آیا نمبر 11، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا۔ تو اکثر اوقات جو ہے اندر والے لوگ ہی معاملہ خراب کرتے ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی کہ جتنا حصہ ڈالا نا اتنا ہی اس پہ گناہ ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا یعنی کہ عبداللہ بن ابی، تو اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو استغفار اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنا حق نیک گمانی کیوں نہیں کی، وہ جانتے نہیں تھے حضرت عائشہ کو، کیوں مسلمانوں نے مطلب ان کا دفاع نہیں کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی مطلب طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی مطلب ایک جان کی طرح مسلمان ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ امت کی ماں ہیں، کہ تم عبداللہ بن نبی کی باتوں میں آگے اسی طرح کسی بچی کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہو، آپ اس کو جانتے ہو تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، آپ اس کا دفاع کریں، نہیں بھائی مطلب وہ کسی کی بچی نہیں، ہماری بھی بچیاں ہیں، کائنڈلی آپ مہربانی فرمائیں اور اس طرح بات مت کریں۔ اور وہ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے پھر، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، یعنی کہ کچھ مسلمان بھی شامل تھے، جبکہ تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، ایک سے سنا، دوسرے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت ہی بڑی تھی۔ استغفر اللہ جی، وہی بات ہے، گناہوں کو کبھی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے کے ہم لائق ہی نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات کو پسند نہیں کرتا، اور قیامت کے دن بے حیائی جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو جو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو مسلمان مطلب اس میں کچھ شامل ہو گئے تھے، اس میں مستح تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مستح تھے نا، ان کو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، یہ آگے آپ جا کے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو ان کے رشتے دار تھے اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور ان کو وہ غریب تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کس طرح ان کو مطلب منتھلی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی اتنے بڑے احسان کے مطلب یہ شیطان کا اتنا کوئی بڑا پھیلایا ہوا جال تھا کہ وہ بھی اس میں آ گئے۔ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم کرے گا، اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پہ نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت پیچھے جو حضرت مستح کے بارے میں بات ہے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ سبحان اللہ، اللہ قصوروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں جی، یہاں پہ وہی بات ہے کہ حضرت مستح جو ہے وہ بھی واقعہ عف میں ملوث ہو گئے۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کی، اور یہ ہے کہ فرسٹ کزن تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بھی مطلب باتیں کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ظاہر والد تھے، بہت ان کو دکھ پہنچا، تو انہوں نے پھر ان کا یہ ہے کہ فطری امر تھا، انہوں نے ان کا وظیفہ روک دیا، اور پھر اس کے مطلب نزول میں اللہ تعالیٰ نے پھر شان نزول یہ ہوا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور درگزر کریں، ان کی پچھلی نیکیوں کو یاد کریں۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ ہاں، کسی کا قصور اگر ہمارے حق میں بھی ہو جائے تو اللہ کی خاطر انسان کو معاف کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس لیے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو پھر اللہ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ قصوروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کا درگزر ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے کسی کی شکایت کرے تو آپ پھر یہی اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں میری بہن، اس کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنے والا جو ہے وہ رات کو آرام سے سوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے اندر گرج پالتے رہتے ہیں نا، بس وہ پھر ہر وقت اسی میں سڑتے کودتے رہتے ہیں۔ حدیث ہے کہ درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، غافلات، یعنی کہ حضرت عائشہ جیسی خواتین جن کا برے کاموں سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پورا یہ جسم جس کو کھلا کھلا کے اور سنوار سنوار کے پتہ نہیں ہم نے کیا بنا دیا ہوا ہے، یہی خلاف ہو جائے گا۔ اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ یہ لوگ مطلب بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آگے معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں
نہ جاؤ، یہ پہلا حکم ہے، جب تک کہ اجازت نہ لے لو. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ اچانک بس کہیں گئے دروازہ کھول کے. الحمدللہ تو یہ مینرز کافی عام ہو گئے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہیں. گیا اور بس اندر چلا گیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. ٹھیک ہے، اونچا سا سلام کریں تاکہ پتہ چل جائے اجازت میں. کیونکہ اب تو چلیں ڈورز لاک ہوتے ہیں، سارا کچھ مطلب ڈور بیل لگی ہوئی ہیں، لیکن پہلے ایک بس کپڑے کا پردہ بس ڈلا ہوا ہوتا تھا. اور یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ. گھر کے اندر اگر کوئی نہیں ہے تو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو سکتا ہے آپ پہ چوری کا الزام لگ جائے. اگر تمہیں سے لوٹ جانے کا کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ. یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. خوشی سے واپس چلے جائیں. اگر کسی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی طبیعت خراب ہے، کوئی اس کے کام کا ٹائم ہے، کوئی، اور آپ بغیر بتائے کسی کے پاس چلے گئے ہیں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اتنے لوگ افینڈڈ ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ مطلب اب کوئی ورکنگ پرسن ہے، اب جیسے ورک فرام ہوم اور کرتے ہیں لوگ، وہ آپ کو نہیں اٹینڈ کر سکتے. یا کسی کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے کوئی ماں ہے ساری رات وہ بچے کے ساتھ جاگتی رہی ہے، دن کو وہ اب آرام کر رہی ہے، تو آپ کہیں ہاں جی یہ بھی کوئی سڑے دا وقت ہے، اسی آئے ہیں کیڈے دوروں. بھئی آپ کیوں آئے ہیں ایسے؟ آپ اجازت لے کے اگلے سے فون کر کے اپوائنٹمنٹ بنا کے انسان کو آنا چاہیے. ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی خالی گھر ہے، آپ نے کرائے پہ لینا ہے، کچھ بھی اس طرح، تو تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے. مسلمان مردوں سے کہو غض بصر، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ادھر اندر نہ جائیں، اور پھر اگر اجازت مل بھی جائے تو بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ سب خبردار ہے. آنکھ جو ہوتی ہے نا، یہ دل کا دروازہ ہے، تو یہیں سے پھر فتنوں کا آغاز ہوتا ہے. مسلمان عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے، اب عورتوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا، یہ کافی زیادہ جو ہے یہ مشکل کام ہے کہ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار کرنے کے لیے وہ پہنتی ہیں. اور وہ ان کو پہننا چاہیے کن کے لیے؟ اپنے ہسبینڈز کے لیے، جن پہ سب سے زیادہ ان کا حق ہے. عورت گھر میں حور پری بن کے رہے، لیکن جب باہر نکلے تو پھر اس کو جو ہے اس کا علیحدہ سے اس کا ڈریس ہونا چاہیے، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. خود سے اگر کوئی ظاہر ہوگی یا کوئی انگوٹھی وغیرہ کچھ اس طرح، وہ علیحدہ بات ہے. اپنے گریبان پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں. اللہ اکبر. یہ احکامات سارے فرض ہیں بھائی. اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے، یا بتا دیا گیا جو محرم رشتے ہیں. اور ان میں بھی لیولز ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے خامد. آپ کی بیوٹی کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا خامد ہے. جیسی آپ بیوٹیفائی اپنے آپ کو اپنے خامد کے لیے کریں گے، وہ اپنے باپ کے لیے بھی نہیں کریں گے. اپنے باپ کے بعد آپ اپنے سسر کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. اللہ معافی دے جی. اور وہ یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے، یعنی ستیلے جو بچے ہوتے ہیں اپنے خامد کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر کے مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں، نابالغ بچے ہیں، چھوٹے ہیں. اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں. ہیل ہم پہنتے ہیں جی، ٹک ٹک سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی آ گئی ہیں محترمہ تشریف لے ہیں. اور ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو کہ پتا چلے کہ کوئی عورت آ رہی ہے. اور اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. ٹھیک ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیکیوں کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. جی دوپٹے کا یہاں پہ جو ذکر آیا ہے نا، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہے. اس پہ تھوڑی سی سرچ کر کے دیکھیے گا کہ الحمدللہ اسکارف تو اب بہت لوگ لینے لگے ہیں، لیکن جو اس کا پرپز ہے، جو کیونکہ یہ فرض ہے نا، جیسے نماز فرض ہے یہ بھی فرض ہے، تو اس کو لینا کس طرح ہے دوپٹے کو. کبھی اس طرح لے لیتے ہیں کہ گلا نظر آ رہا ہے، کبھی مطلب ایسے ڈال لیں گے، کبھی مطلب اگر سینہ کور کر رہے ہیں تو جو مطلب اگر اوپر سے کور کیا تو سینہ جس کو ڈھانپنے کا، عورت کا جو مطلب ابھرا ہوا باڈی کا جو حصہ ہے اس کو، عورت کی چھاتی کو لازمی کور ہونا چاہیے کیونکہ وہ باعث اٹریکشن جگہ ہوتی ہے. تو مطلب اسکارف حجاب، آج کل حجابوں کے ہی ایسے ایسے فیشن آ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہی بذات خود اتنے اٹریکشن. شیطان جو ہے نا وہ بس چھوڑنے والا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں تھوڑا سا ان پہ ذرا فوکس کرنا ہے اس رمضان میں ہم نے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائیں جو کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں سے آگے ہم نے نکلنا ہے. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو. بچے اگر شادی کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو خدا را ان کی شادی کر دیں، ٹھیک ہے. اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں جی مکان کے قابل ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. دیکھیں جی رزق اللہ دیتا ہے، مل جل کے دونوں جب اکٹھے زندگی کا آغاز کریں گے، اپنی ہم ذرا زندگیوں کا لگائیں نا اندازہ کہ کہاں سے ایز اے ہسبینڈ وائف سٹارٹ ہوا تھا اور آج کتنی برکتیں اور رحمتیں. ہم پیچھے سے تو کوئی بھی نہیں نہ لے کے آیا، سب کچھ ادھر ہی بنا. تو آہستہ آہستہ بچے بھی کر لیں گے. اللہ کا شادگی والا اور علم والا ہے. تو 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے: نماز جب اس کا ٹائم ہو جائے، جنازہ جب مطلب ریڈی ہو جائے، اور جوان جب اس کا رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اب مجھے کوئی نکاح نہیں مل رہا، کوئی بندہ نہیں مل رہا مناسب تو میں گناہ کر سکتا ہوں، نہیں. یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم اسے تحریر انہیں کر دو، ٹھیک ہے، ان کو آزاد کر دو. اور اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اس وقت لونڈیوں سے لوگ پرسٹیٹیوشن کا کام کرایا کرتے تھے. انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو. اگر ان کی خواہش نہیں ہے اور تم زبردستی ان سے کرا رہے ہو تو وہ سارا گناہ تمہارے ذمہ آئے گا. اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ پر ان کے جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. جی سورہ نور، آیت نور، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ نور پڑا. اللہ نور السماوات والارض. تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں، اور نہ زمین و آسمان میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی. بس وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی کتاب نور ہے جس کے ذریعے زمین زندگی کی تمام تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے. جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جی، پس اللہ کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اور اس کے نور کی مثال ایک تاک میں ہے. جب ایک تاک میں ایک چراغ ہوتا ہے نا تو پھر اس کی روشنی اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. جس میں چراغ ہو اور اس چراغ شیشے کی قندیل ہو، مطلب اتنا بیوٹیفل. اور شیشہ
जो है वो मिसल चमकते हुए रोशन सितारे के हो, शैंडलियर कोई जो बहुत ही खूबसूरत, वो चिराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो दरख्त ना मशरकी है ना मगरबी है, करीब है कि खुद वो तेल आप ही रोशनी देने लगे, अगरचे इसे आग ना बिछुए, नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहे रहनुमाई करता है। लोगों को समझाने के लिए मिसालें अल्लाह बयान फरमा रहा है, और अल्लाह हर चीज पर हर हाल में बखूबी वाकिफ है। तो नूर से मुराद ईमान और इस्लाम भी है, यानी अल्लाह ताला जिसके अंदर ईमान की रगबत और तलब देखता है, तो उसे अपने नूर की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला रहनुमाई जो है उसकी वो कर देता है। तो यहाँ पे ये है कि इंसान जब हराम कामों से इंसान बचता है, तो उसके अंदर फिर ये रोशनी उसको आती है। तो ये मिसाल मोमन के हालात की है कि मोमन जो है वो फितरत पे पैदा किया गया है, और सबसे पहले फितरत का नूर जो है वो इंसान के अंदर आता है, फिर उसके बाद कुरान और इल्म का नूर, जिससे इंसान को फिर हदायत मिलती है, और मोमिन फिर माहौल को भी पुरनूर कर देता है। एक पॉजिटिव इंसान, एक प्रैक्टिकल जो मुस्लिम होता है, वो जिधर भी जाता है तो एक नूर ही वो बखेर के आता है। ठीक है, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, इन घरों में जिनके अदब और एहतराम का और अल्लाह का नाम वहां लिए जाने का हुक्म है, वहां सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो ये जो घरों का यहाँ पे जिक्र है, वैसे तो ये मसाजिद ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे घरों का चूंकि जिक्र है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने घरों को इन मसनूई रोशनियां तो चले जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन जो असली नूर है, कुरान का नूर है, उनसे मुनव्वर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो घर आसमान से जब फरिश्ते देखते हैं तो सितारों की तरह उनको चमकता हुआ वो घर नजर आता है, जिसपे ये कलाम पाक पढ़ा जाता है। तो ये है कि जरूर बाकी तमाम भी तो दावतें चलती ही रहती हैं, कुछ भी इसको बहुत अपने लिए हार्ड भी ना बनाए कि पता नहीं मुझे महफिल रखूंगी तो इतने लोगों का मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा आप कुछ नहीं करें। अपने लिए आसानी रखें, लेकिन जरूर कोशिश करें कि कभी ना कभी आप अपने घर में ये कुरान पाक की महफिल जरूर रखें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ये हुक्म है। क्योंकि फिर जिस घर में जाहिर है कुरान पाक पढ़ा जाता है, फिर उस घर की तो फजीलत दूसरे घरों से ज्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुझे भी बुला सकते हैं, जैसे दोहरा कुरान जारी है, सिस्टर्स कहती हैं, और मैं बखुशी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या खुशी हो कि मैं अपने घर में ही पढ़ाऊं। लेकिन अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं खुले दिल से मैं आप लोगों के घरों में आके तो इस लेसन को डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम सब के, मैं चाहती हूँ, यही चाहती हूँ कि सबके घरों में इस नूर की रहमतें और बरकतें फैलें। ऐसे लोग जिन्हें तजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, यानी कि वो डे टू डे लाइफ के काम भी सारे करते हैं, लेकिन बाकी अपनी इबादत जो है वो भी करते हैं। कोई भी काम जो कर रहे हैं अल्लाह के जिक्र को नहीं भूलते, और उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और आंखें उलट पुलट हो जाएंगी, इस इरादे से कि अल्लाह उन्हें उनके अमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादती भी अता फरमाए, क्योंकि ये तो अल्लाह का फजल ही होगा, तो ही ज्यादती होगी तो हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोजियां देता है, और काफरों के अमाल मिसल इस चमकती हुई रेत के हैं। अब काफरों की जिंदगी देखें कि किस तरह धोखा है। एक सख्त प्यासा इंसान हो, गर्मी हो, सहरा हो, धूप चमक रही हो, तो क्या लगता है कि वो दूर दरिया है, पानी है, तो फिर इंसान जो है जटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। तो इसी तरह मोमिन जो है अपने ये खुद साख्ता जो बनाया हुआ दीन और अपनी ख्वाहिशात को समझते हैं कि ये हमारी निजात का जरिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जो उसका पूरा पूरा हिसाब फिर चुका देता है। फिर इस दुनिया में तो बस वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगा रहता है, लेकिन जब अल्लाह के पास जाएगा तो फिर अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। या मसल इन अंधेरों के है जो नहायत गहरे समंदर की तह में है। ठीक है,
تو यहाँ पे मतलब ये काफिर लोगों के जो अमाल हैं, ये उनकी मिसालें दी जा रही हैं कि अंदर अंधेरे, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों, अलगर्ज अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पे दर पे हैं। जब अपना हाथ निकाले तो करीब है कि इतना अंधेरा हो कि अपना हाथ भी उसे नजर ना आए। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर ना दे, उसके पास कोई रोशनी नहीं आती। ठीक है। क्या आपने नहीं देखा कि आसमान और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ने वाले कुल परिंद अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है? तो क्या हम अल्लाह की तस्बीह नहीं करेंगे? हम भी तो अल्लाह की क्रिएशन ही हैं। उन सब के भी काम है, बाकी क्रिएशन के भी काम है, हमारे कुछ ज्यादा ही काम है। हर एक की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है। लोग जो कुछ करें उससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। जमीनों आसमान की बादशाहत अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है? कैसी ट्रैफिक है जी, हर वक्त आसमान पे चलती रहती है, कोई शोर नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तय बतय कर देता है। फिर आप देखते हैं कि उनके दरमियान में से मींह बरसता है। और कौन है ये सारे काम जो कर रहा है? वही आसमान की जानब से ओलों के पहाड़ों में से ओले बरसाता है। फिर जिन्हें चाहे उनके पास उन्हें बरसाए, और जिनसे चाहे उनसे उन्हें हटा दे। किसी और का इख्तियार नहीं है। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है कि गोया अब आंखों की रोशनी ले चली। अल्लाह ही दिन और रात को रद्दो बदल करता रहता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी बड़ी इबरतें हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा। तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया है। उनमें से बाज तो अपने पेट के बल चलते हैं, बाज दो पांव पे चलते हैं, बाज चार पांव पे चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। बेशक हमने रोशन और वाज़ेह आयतें उतार दी हैं, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। तो इल्म की रहनुमाई, मतलब इल्म से अल्लाह ताला रहनुमाई देते हैं, और उस रहनुमाई के बाद उस इल्म पे तौफीक भी जो है वो अल्लाह ताला की जात ही फिर देती है। और अल्लाह ताला से हमेशा नेक कामों की तौफीक मांगते रहना चाहिए, और कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और फर्मा बरदार हुए। फिर उनमें से एक फिरका इसके बाद फिर जाता है, ये ईमान वाले हैं ही नहीं। ये मुनाफिकीन का अब बयान यहाँ पे हो रहा है कि जुबानों से कुछ कहते हैं, अमल में कुछ हैं। जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उनके झगड़े चुका दे, तो भी उनकी एक जमात मुंह मोड़ने वाली बन जाती है। हाँ, अगर उन्हीं का हक हो तो मती और फर्मा बरदार होकर उसकी तरफ चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या ये शक्को शुबे में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उसकी हक तलफी करेंगे? बात ये है कि ये लोग खुद ही जालिम है, इनके अंदर अपने ही अंदर चोर है। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उनमें फैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। ठीक है, जो अल्लाह ने कहा हमने सुना, हमने माना, और हम उस पे अमल करेंगे, तो फिर यही लोग वउलाइका हुमुल मुफलिहून। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा कि एक फलाह पाने वालों की खूबियां। तो यहाँ पे जो लोग फिर समय ना वाताना, ये किनका तकिया कलाम जिसको कहते हैं, ये सहाबा कराम। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, खौफे इलाही रखें और उसके इजाबों से जो डरते रहे, वही लोग निजात पाने वाले हैं। तो शर्त क्या है जी? मुफलिहून होने के लिए, फायजून होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात पे लब्बैक कहना। तो जो कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेगा, वही फिर मुफलिहून में है, वही फिर फायजून में से है। बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह की कसमें खा खा के कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए कसमें नहीं खाओ, तुम्हारी अताअत की हकीकत मालूम है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। कसमें नहीं खाओ, अमल करके दिखाओ। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल की अताअत करो। तकरार है इस बात में, रिपीटेडली जो बातें इंपॉर्टेंट होती है वो बार बार कही जाती हैं। फिर भी अगर तुमने रुगर्दानी की, तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया है, और तुम पर उसकी जवाबदेही
है जो तुम पे रखा गया है। रसूल का काम था पहुंचा देना, तुम्हारा काम है उसको मान लेना। तो ये है कि हदायत तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब तुम रसूल की मातहती करोगे। यहाँ पे अल्लाह ने अपना नाम भी नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ रसूल की, यानी कि वो रसूल तुम्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देता है। सुनो, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह वादा फरमा चुका है कि उन्हें जरूर मुल्क का खलीफा बनाएगा, जैसे कि उन लोगों को खलीफा बनाया था जो उनसे पहले थे, और यकीनन उनके लिए उनके दीन को मजबूती के साथ मुहक्कम करके जमा देगा, जैसे उनके लिए वो पसंद फरमा चुका है। और उनके खौफो खतर को और अमन व अमान से उनको, यानी कि खौफो खतर को अमन व अमान से बदल देगा। यानी जो लोग फिर ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ हर हाल में भलाई करता है। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग फिर नाशुक्री करें और कुफर करें, वो यकीनन फासिक हैं। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वातियुर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में रहो। यहाँ पे अल्लाह का भी दोबारा से देखे, अल्लाह ताला ने अपना भी जिक्र नहीं किया ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, कुरान पाक के साथ साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करना, हदीस का मुतालिया करना, जिसमें जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके जो बताए गए हैं, वो उसका भी मतलब हदीस का इल्म भी लाजमी हासिल करना चाहिए। क्योंकि हम अतात तभी कर सकते हैं ना जब हमें हुक्म का इल्म हो, और जब हुक्म का इल्म हो और फिर उस पे अमल कैसे करना है। तो हदीस पे भी लाजमी आप जहां पे भी मौका मिले तो आप हदीस को भी लाजमी लर्न करें। ये ख्याल आप कभी भी ना करना कि मुमकिन लोग जमीन में हमें हरा देने वाले हैं, उनका असली ठिकाना तो जहन्नम है, जो यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मलकियतों के गुलामों को और इन और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे, यानी छोटे बच्चे। अब यहाँ पे ये है कि 3 वक्तों में उनको इजाजत हासिल करनी जरूरी है, कि पेरेंट्स के बेडरूम या किसी के भी बेडरूम में जाने से पहले आपको 3 वक्तों में, वैसे तो हमेशा इजाजत लेके जानी चाहिए, लेकिन 3 वक्त जो है इनमें इजाजत लेनी जरूरी है। नमाज फजर से पहले, ठीक है, जोहर के वक्त जब कैलुला का टाइम होता है, जबकि तुम अपने कपड़े उतार देते हो, और इशा की नमाज के बाद, ठीक है। ये तीनों वक्त तुम्हारी खिलवत और पर्दे हैं। इन वक्तों के माँ सिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है, ना इन पर तुम आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। अल्लाह इस तरह खोल खोल कर अपने काम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह पूरे इल्म और कामल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरह उनसे पहले लोग इजाजत मांगते थे, उन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए, ठीक है। तो मर्दों, फिर बलूगत के बाद तो फिर लड़कों पे भी, यानी कि मर्दों का सा हुक्म हो जाता है। अल्लाह तुमसे इस तरह अपनी आयतें बयान कर रहा है, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें नकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ना रही हो, ठीक है, वो अगर अपने कपड़े उतार रखें, यानी बड़ी चादर ये जो या अबाया जो पहनती हैं, अगर वो उतार दें तो उनपे कोई गुनाह नहीं। वैसे कवर तो उन्होंने करना ही है, ये तो नहीं कि कवर किए बगैर बाहर जाना है, लेकिन औरतें जिनका हैज आना बंद हो जाए, वलादत के जो काबिल ना रहे, और जिनमें जिनसी कशिश जिनके अंदर भी ना हो और दूसरों के लिए भी उनके अंदर वो कशिश ना रही हो, तो फिर ये है कि वो जो नॉर्मल कपड़ों में बाहर जा सकती हैं, ठीक है। मुकम्मल जो शरई पर्दा है वो उनको करने की, मतलब ना करने की इजाजत है, लेकिन अगर पर्दा करेंगी तो वो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वाली ना हो, ठीक है। 60 साल की भी कुछ औरतें ऐसी माशाल्लाह फिट होती हैं, और ताहम अगर उनसे भी एहतियात रखें तो उनके लिए बहुत अफजल है, ठीक है। और अल्लाह सुनता जानता है। अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पे कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लिया करो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुफियों के घरों से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी हलाओं के घरों से, या इन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो,
یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ تو یہاں پہ مومنوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں، ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم تو بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ فرینڈس کا خاص طور پہ ذکر آیا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جب آپ دیار غیر میں رہتے ہیں تو ہر کسی کی فیملی نہیں ہوتی، دوست ہی آپ کی فیملی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہاں پہ مومن کا دل وسیع ہوتا ہے، سارے مل بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں الگ الگ بھی۔ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائیں خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ آیا نمبر 62 ہے، با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہ جائیں۔ جب ٹیم ورک ہو رہا ہو تو اپنے امیر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ ایسے موقع پر اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اگر کسی کو واقعی چھٹی چاہیے ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو جو امیر ہوتا ہے اس کو بھی اس کو چھٹی دے دینی چاہیے۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس روش پہ تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی یہ تو تھی سورہ نور۔ اب سورہ فرقان ہے، مکی سورہ ہے، 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا، یعنی فرق کرنے والا، حق و باطل، شرک و توحید، عدل و ظلم، ہر چیز میں فرق کرنے والا جو ہے وہ قرآن کا ایک نام ہے، اور تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، موت اور زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے ہی انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آیا نمبر 5 سورہ فرقان۔ یہ بھی کہا یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ بھی نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے، یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہی کیوں نہیں ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ یعنی کہ اسٹیٹس سمبل، ساری اسٹیٹس سمبل جو چیزیں ہیں نا
اور इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिए हो जिस पर जादू किया जा रहा है। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी कैसी बातें बनाते हैं, बस ये खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह पे नहीं आ सकते। अल्लाह तो ऐसा बरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत बेहतर हों, जिनके नीचे नहरें बह रही हों, और आपको बहुत से महल भी दे ले। लेकिन ये जो मुतालबे यानी कर रहे हैं ना अल्लाह ताला के लिए, पूरा करना ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मकसद ये नहीं है ना। तो बात ये है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, और क़यामत के जुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो ये उसका गुस्से से विपरना और दहाड़ना सुनेंगे। अल्लाह अकबर। और जब ये जहन्नम की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़े हुए आग में फेंक दिए जाएंगे, जस्ट इमेजिन, तो वहां अपने लिए मौत ही मौत पुकारेंगे। लेकिन अब तो जाहिर है मौत, उनसे कहा जाएगा कि आज एक ही मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से तंग आकर आरज़ू करेंगे कि काश उन्हें मौत आ जाए और वो फना के यानी घाट उतर जाए, तो उनसे कहा जाएगा कि अब एक नहीं बहुत सारी मौतों को पुकारो। यानी कि तुम्हारे किस्मत में अब ये अजाब जो है मुख्तलिफ किस्म के लिख दिए गए हैं, और एक मौत से तुम्हारा गुजारा होने वाला नहीं। हर अजाब के लिए तुम एक नई मौत मांगोगे। आप कह दीजिए कि क्या ये बेहतर है या वो हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, जो इनका बदला है और इसके लौटने की असल जगह है। तो कानत लहुम जज़ाअन यानी कि अमल का बदला, और जो चाहेंगे उनके लिए वहां मौजूद होगा हमेशा रहने वाले। ये तो आपके रब के जिम्मा है जो काबिल दरख्वास्त है। यानी कि जो नेक लोग फिर अपना ये अल्लाह ताला के जिम्मे कर दिया ना कि जो नेक लोग होंगे तो उनको उनके अमल का बदला दिया जाएगा, और जो जिन्होंने बुराइयां की उनको उनके अमल का। और जिस दिन अल्लाह उन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें वो पूछते हैं उन्हें जमा करके पूछेगा, भाई क्या मेरे इन बंदों ने तुमको गुमराह किया या खुद ही राह से गुम हो गए। तो दुनिया में अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती रही है, ठीक है, तो जो गैर अक्ल हैं जैसे पत्थर दरख्त वगैरह, और कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जैसे हजरत उज़ैर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते और इस तरह, तो उन सबको बुला के पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे कि तू पाक जात है, खुद हमें ही ये जेबा ना था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते। यानी जिनकी इबादत ये लोग करते हैं वो सारे अल्लाह की इबादत करते हैं। बात ये है कि तुमने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगियां अता फरमाई, यहाँ तक कि ये नसीहत बुला बैठे, ये लोग थे ही हलाक होने वाले। तो इन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में जुटलाया। अब ना तो तुम में अजाब के फेरने की ताकत है ना मदद करने की। तुम में से जिसने जुल्म किया है उससे बड़ा अजाब छिपाए। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सब के सब खाना खाते थे, यानी बशर थे, इंसान थे, सारे पैगंबर, और बाजारों में भी चलते फिरते थे। सिर्फ यही नबी नहीं, सारे नबी। और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया, ठीक है, ताकि खरे और खोटे की तमीज हो जाए। ठीक है, तो जिन्होंने आजमाइशों में फिर सब्र किए वो कामयाब रहे और दूसरे नाकाम हो गए। और क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 18 मुकम्मल हो गया है।